میں ٹرن بائی ٹرن سب کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں سویڈن میں ہونے والے واقعے پر آج پاکستان کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا اور اس واقعے کو اس کے ایجنڈے پر رکھنا، جس روز یہ واقعہ دنیا کے کونے کونے تک اس کی خبر گئی، امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا رد عمل اس پر آیا، مسلم حکمرانوں کا رد عمل اس پر آیا، پاکستان کا رد عمل، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے تمام سیاسی زعماء نے، مذہبی زعماء نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اس کو نفرت انگیز، شرانگیز واقعہ قرار دیا. OIC کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ اس فورم پر اس کو اٹھایا جائے اور اس قسم کے واقعات جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اس فورم پر ایک فیصلہ کیا جائے جس کو اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھایا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اور سدباق کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا جائے. میں نے کابینہ میں جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مملکت خداداد پاکستان کے اس موقف کو سنا، اس پر پوری کابینہ کی تائید ان کو حاصل تھی، اور اس واقعے کو آج اس اجلاس کی صورت میں پوری قوم کا موقف، قوم کے نمائندوں کا موقف یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. ایک طرف یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، دوسری طرف سویڈن کی حکومت اس کو انفرادی فعل قرار دیتی ہے. جناب اسپیکر، اس کو مسترد کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس واقعے کے جزیات میں جائیں گے تو عید کے روز ہونے والا یہ واقعہ، جس واقعے کی اجازت وہاں کی مقامی عدالت نے اس فرد کو دی اور سویڈن کی پولیس کی نگرانی میں یا سیکیورٹی کہہ دیں، قرآن کریم کو اس ملعون شخص نے نظر آتش کیا. سویڈن کی طرف سے سرکاری مذمت جو آئی اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم اس واقعے کو مسترد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور اس حق کو بھی جائز سمجھتے ہیں جو اس نے کیا ہے. کیا یہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کر سکیں گے جہاں پر ہم ایک طرف مغرب کی ان پالیسیوں کا مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، ہم مسلسل ہمارا ملک اس کی زد میں ہے کہ جہاں پر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے
उस इस्लामी तसव्वुर को उजागर करना हमारे फ़राइज़ मनसबी में है, हमारी रियासत के फ़राइज़ मनसबी में है, हमारी हुकूमतों के फ़राइज़ मनसबी में है। आज हम पाकिस्तान के 75 साल तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हमने इस्लाम के हक़ में आइन के दिए हुए उन हिदायत और अहकामात की रोशनी में इस्लाम के हक़ में वो प्रोपेगंडा किया है जो इस रियासत का और इस रियासत के आइन का इस्लाम पर हक़ है, या हमने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया है? जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं काबीना का हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी कौम की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात को इस पार्लियामान के अंदर ज़रूर बयान करना है कि मग़रिब पाकिस्तान के अंदर उस इस्लामी तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। हम 75 साल एक मरतबा जब हम इस मुल्क को दो कौमी नज़रिए पर बनने वाला मुल्क कहते हैं, नज़रियाती तौर पर इस मुल्क को इस्लामी बुनियादों पर खड़ा करने वाला मुल्क कहते हैं, तो फिर 75 साल होने के बावजूद ये बहस आज भी क्यों जारी है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है या पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है? क्या कायद आज़म ने इस पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तसव्वुर से नहीं बनाया था? क्या उन्होंने बर्र सगीर के अंदर दो कौमी नज़रिए की बात नहीं की थी? आज अगर हम स्वीडन में होने वाले वाक़े पर जो एक मलऊन शख्स ने कुरान करीम के बारे में किया, और ये तसलसल है उन वाक़यात का जनाब स्पीकर जो माजी में भी होते रहे, माजी में भी हम एहतजाज करते रहे, माजी में भी हम उनके सामने मुज़म्मतें करते रहे, लेकिन अब हमें इसको फ़ैसला कुन मरहले की तरफ ले जाना होगा। हमें दुनिया के हर फोरम पर जो इस दुनिया ने बनाए हैं इंसानियत के लिए, उस पर इसको उठाना होगा। अगर किसी रियासत के परचम को जलाना जुर्म है, अगर किसी रियासत के सिपहसालार की तस्वीर को जलाना जुर्म है, तो फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान करीम को जलाना सबसे बड़ा जुर्म करार देना चाहिए। और हमें ये बात उन पर अया कर देनी चाहिए कि मग़रिब की वो तरजीहात जो पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ हैं, और मैं इसका आगाज़ जनाब स्पीकर उस वक्त से जब जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मग़रिब की पॉलिसियों की दवाम के लिए और उनकी तरजीहात के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट न रहे, उस वक्त से इस मुल्क के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हुआ, मुसलमान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा हुआ। लेकिन इस मुल्क में बसने वाले 22 करोड़ अवाम, जिन्होंने मजहबी लोगों को, जिन्होंने जमहूरियत के ज़रिए अपने उन पेशवाओं को इस पार्लियामेंट में भेजा, इस दस्तूरसाज असम्बली में भेजा, जिन्होंने 25 साल मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिल आखिर इस पाकिस्तान को एक इस्लामी आइन दिया। और आज हम तमाम जमातें इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इसको, कायद आज़म ने इस मुल्क को इस्लामी मुल्क के तौर पर हासिल किया, और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमने इस मुल्क को एक इस्लामी आइन देने के बाद उस सफ़र में उस पर इजाफ़ा किया कि जो कायद आज़म पाकिस्तान को देखना चाहते थे, उसका आइन हमने उसी तरह कौम को दिया। जनाब स्पीकर, कुरान करीम की बेहुरमती और कुरान करीम के साथ होने वाले इस नफ़रत अंगेज़, शरंगेज़ फ़ेल की हम उम्मत मुस्लिमा की उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि OIC की फोरम पर एक ताकतवर बयानिया बनाया जाए, उसको अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर ले जाया जाए, और इस मसले पर एक मुस्तकिल कानून साजी होनी चाहिए। आज हमें मग़रिब तंग नज़री की बात करता है,
اسلام کے خلاف شدت پسندی کی بات کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام پر کے نام پر صورتیں ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھر میں ان کی اولادوں کے نام موسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، مریم بھی رکھے جاتے ہیں۔ آج پھر بھی ہمیں تنگ نظر کہا جا رہا ہے، اور ان کا یہ فعل جب ادارے ان کی پشت پناہی کریں، ان کی عدالتیں ان کی پشت پناہی کریں، ان کی فورسز ان کی پشت پناہی کریں، اور جب اس طرح کے واقعے سے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر آخر میں آ کر کہا جائے کہ یہ اس کا انفرادی فعل ہے لیکن قانوناً جائز ہے، ایسے قانون کو بدلنا ہوگا۔ اس طرح کے قانون کو مسلمان اور اسلام مسترد کرتا ہے۔ ہم ان کی تحریف شدہ آسمانی کتب کو ان کی توہین نہیں کرتے۔ انہوں نے خود آسمانی کتابوں میں تحریفات کیے، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تحریفات کیے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تصاویریں اور ان کے بت بنائے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا، لیکن وہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر اور ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں۔ کوئی کسی بات کو نہیں سنتا، اور یہ ایک تسلسل ہے جناب اسپیکر۔ میں بھی اپنی تجویز اپنی حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کی ان ترجیحات کو اب خیر بات کہنا ہوگا جو مغرب ہمارے ملک کے اندر مدارس کے قانون سازیوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان قانون سازیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مدارس بر صغیر میں 150-200 سال سے قائم کیے گئے۔ انگریز کے دور میں بھی مدارس چلے، انگریز کے دور میں بھی ان مدارس نے قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار کیے، انگریز کے دور میں بھی فقہا تیار ہوئے، محدثین تیار ہوئے۔ یہ کیا اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر مغرب کے ایجنڈے کے اور مغرب کی ترجیحات ہوں گی، وہاں پر ہم ان کے تسلسل میں ہر حکومت ہاں میں ہاں ملائے گی، یا ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنی ترجیحات تسلیم کریں گی۔ میں اس فورم کے ذریعے آج اپنی ریاست میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس پاکستان کے اندر 50 لاکھ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کے صبح و شام کا کھانا وہ دے رہے ہیں، ان کو تعلیم مفت دے رہے ہیں، ان کو مڈل اور میٹرک تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور سالانہ 1 لاکھ حفاظ کرام یہ مدارس پاکستان کو حفاظ کرام دے رہے ہیں۔ جہاں امت مسلمہ کو قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلانے پر بے چینی بے قراری ہے، وہاں اگر مغرب کے ایجنڈے پر ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان ترجیحات کو اپنے سامنے رکھے گی تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے سامنے پائے گی۔ ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں پر قرآن کریم کے حفاظ تیار ہوتے ہیں، ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور ان کے ذریعے انسانیت تک لائے ہوئے دین کی تشریحات کرتی ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں، آج بھی ہمیں اس بات پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور میں اس بات سے متفق ہوں جناب وزیر اعظم کی کہ جناب وزیر اعظم جنرل سکندر مرزا سے جنرل باجوہ تک مدارس کی جو اصلاحات کے نام پر ان کی قانون سازیوں کو، ان کی مدارس کو فٹ بال بنایا گیا، کبھی ایک ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی دوسرے ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی
اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو، کبھی اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو۔ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، ملک کے اندر قوانین موجود ہیں، اگر میں اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں اس رجسٹریشن کے مطابق اپنی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں، کسی محکمے کا افسر کون ہوتا ہے کہ مجھے اس رجسٹریشن سے روک سکتا ہے؟ یا تو وہ قانون ہوگا اور اس قانون کا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے اور مجھے یہ آئین حق دیتا ہے کہ میں اس قانون کا فائدہ اٹھاؤں، یا تو پھر اس قانون کو ختم کرو۔ 1860 کے ایکٹ کے مطابق انگریز دور میں بھی مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی، سن 90 تک ان مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی۔ سن 90 کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کو روک دیا گیا، 15 سال تک ان مدارس کی رجسٹریشن کو روکا گیا۔ 15 سال کے بعد 2004 اور 5 کے اندر تمام صوبوں کے اندر قانون سازی ہوئی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر قانون سازی ہوئی۔ 2017 تک اس کے قانون کے مطابق رجسٹریشن جناب اسپیکر ہوتی رہی۔ آج پھر ان مدارس کی رجسٹریشن بند ہے۔ کیوں قانون ہوتے ہوئے مدارس کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی؟ مجھے اس پر اعتراض ہے، اور میرا اس پر موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر حق کو عوام کے دہلیز تک پہنچانا چاہیے۔ میں جناب وزیر اعظم کی معلومات میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں، کمیٹیوں کے اندر بات کر چکے ہیں، یہاں پر قانون سازیاں ہوتی رہیں، یہاں پر جوائنٹ سیشن بلائے جاتے رہے، یہاں پر مختلف قانون سازیاں ہوتی رہیں۔ ہم نے کبھی آپ کے ساتھ قانون سازیوں میں سودا بازی نہیں کی، خدا کی قسم نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مدارس کا حق ہے کہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی عقیدے کے لحاظ سے جو اسلام کے قلعے ہیں ان قلعوں کی حفاظت کرنا۔ اگر یہ آپ کر گئے، اگر یہ آپ کی حکومت کر گئی، تو پھر یہ مغرب کو منہ توڑ جواب ہوگا کہ جو سالوں سے، کئی 100 سالوں سے پاکستان میں نہیں بلکہ ہر اسلامی ریاست میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسی مسجد، اسی مدرسے کو رکاوٹ سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ اس رکاوٹ کا ان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہداف بالکل واضح ہیں۔ ہم کسی صورت بھی ان اہداف کو کسی دوسرے فلسفے کے ساتھ، کسی دوسرے مقصد کے ساتھ خلط ملط نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ بات خود بھی سمجھنی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، ان کی قیادتوں کی، آج ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پورے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اراکین کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ یہاں پر مدارس کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، 200 طلباء اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں۔ اس وقت اس توہین انگیز، نفرت انگیز، شرانگیز اس عمل کو ہم ریاست کے طور پر کیوں نہیں روک سکے، اور کیوں نہیں روک سکتے؟ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں، بلکہ ہم خود آپ سے بڑھ کر دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، اسلامی آئین دیا، لیکن آج 73 کے بعد 2023 کے اندر ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جاتا ہے جناب اسپیکر، اور آپ کے 1-2 سالوں کے اندر ہمارے ایک تحصیل میں، باجوڑ تحصیل میں 17 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔
ان کی وجہ سے وہاں مدارس بند ہوئے۔ مرن شاہ کے اندر جس تحصیل میں ہم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اجتماع مقرر کیا، اور کیوں کیا جناب وزیر اعظم؟ اس لیے کیا کہ وہاں اس تحصیل میں دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے وہاں اجتماع کیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا۔ اس کے بعد عید کے دن تک 5واں جنازہ ہم وہاں اٹھا چکے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت، انتخابی سیاست، میں جنازے اٹھاتا رہوں، میں اپنے رجال کار کو زمین کے سپرد امانتاً کرتا رہوں۔ آپ مجھے کہیں کہ وہاں پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگو، اسمبلیوں تک اپنی رسائی ممکن بناؤ، اقتدار تک پہنچو، پھر اپنے نظریات کی عملداری اور امپلیمنٹیشن کرو۔ کون سا ضلع ہے میرے صوبے کے اندر، کون سی تحصیل ہے میرے صوبے کے اندر، کون سا ضلع ہے بلوچستان کے اندر، کون سی تحصیل ہے فاٹا کے اندر جہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما شہید نہیں کیے گئے، جہاں ان کے کارکن شہید نہیں کیے گئے؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ اسلامی ریاست کے تصور سے پاکستان کے اندر جدوجہد کر رہی ہے، وہ پاکستان کے آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی شہادتوں پر مایوسی نہیں جناب اسپیکر، لیکن ہمیں اس ریاست کے طور پر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ایسے ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ الیکشنز دیکھے، ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ حکومتیں دیکھی۔ آج بھی ہم اس فورم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2018 کے اندر ہم نے حکومت بائی چوائس نہیں دی تھی، ہمیں اس کی دعوت دی تھی کہ آپ اگر 2018 میں ایک مخصوص جماعت کی وزارت عظمیٰ کو تسلیم کر لیں تو آپ کو ہم صوبوں میں حکومتیں دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم حکومت کریں گے، عوام کے زور پر کریں گے، لیکن انتخابات میں اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی جو تشویشناک ہے، میں غمزدہ ہوں جناب اسپیکر، میری جماعت اس پر غمزدہ ہے۔ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے، ہم یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک اسلامی پاکستان کی بات کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک جمہوری پاکستان کی بات کرتی ہے۔ دنیا بھر کے ایجنڈے پاکستان پر مسلط نہ کیے جائے جناب اسپیکر، ہم ان تمام ایجنڈوں کو جو مغرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم مل کر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس ریاست کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر جناب وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کو جو آپ کی نگرانی میں حل ہو چکا تھا، اس کو جلد از جلد اس کی قانون سازی کے لیے یہاں پر احکامات جاری کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں۔ جناب وزیر اعظم، یہ ملک 1,00,000 حفاظ کرام دیتا ہے، دنیا بھر کے اندر قرآن کریم کے تمام نسخے بھی مٹا دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں، یہ حفاظ کرام جس طرح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی قرآن کریم کی جو خدمت اسلام نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اس خدمت کو ہم پورا کر سکتے ہیں یا ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ قرآن میں رہنا ہے، اور جب تک قرآن رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ ہم اس بات پر مکمل حکومت کو تائید دیں گے کہ وہ جس فورم پر بھی اس مسئلے کو اٹھائے گی، اس مسئلے کو اب مستقل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور پاکستان میں اسلامی
ریاست کے تصور سے جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو بنایا تھا ہم عملاً بھی اس کو دیکھ سکے. کچھ گزارشات میں نے اس فورم پر کر دی ہیں اور کچھ گزارشات میں انشاءاللہ کیبنٹ کے فورم پر جناب وزیر اعظم اور اپنی کابینہ کے سامنے رکھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.